तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं अकबर। री थिंकिंग स्मालिज्म की टीम आपके साथ मौजूद है। मेरे साथ सिस्टर ज़ारा, फरहान डायमंड वाला, छोटू भाई, मौलाना कासिम दानियाल और दानिश खोजा भाई मौजूद हैं। अ, आपके सवालात और उनके जवाबात का सिलसिला हम अपने प्रोग्राम में कंटिन्यू करेंगे। सब पैनलिस्ट को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की हाजिरी का। सबसे पहला सवाल लेते हैं हम। हमारे पास गार्डन ईस्ट कराची से बरकत अली साहब पूछ रहे हैं कि हम आगा खान को दसों देते हैं और आप मुसलमान ज़कात देते हैं। दसों और ज़कात में क्या फ़र्क है? हमें क्यों कहा जाता है कि हमारी दसों जो है वो ज़कात नहीं है? इस पर कुछ रोशनी डालें। इससे मिलता जुलता एक और सवाल है, उससे उसको भी मिला लेते हैं इसी में। क्लिफ्टन कराची से सिकंदर साहब पूछ रहे हैं कि आगा खान को दसौं देने के हवाले से मिशनरी साहब से उन्होंने राब्ता किया, तो मिशनरी साहब ने कहा कि कुरान में इदारे को दसौं देना जायज़ है। इदारे के तहत लिहाजा कुरान में ज़कात देने की और ज़कात लेने की इजाज़त है। इसी तसव्वुर की वजह से हम इस्माइली जमात खाने को इदारे के तौर पे दसौं देते हैं आगा खान को या जमात खाने में। और पूछ ये रहे हैं सिकंदर साहब के मुसलमानों के नज़दीक ये सही क्यों नहीं है? तो चूंकि दोनों काफ़ी मुशाबहत रखते हैं दोनों सवालात, तो हम लोग को जमा करते हैं। हम्म, बिल्कुल ठीक। हमारे साथ अली भाई भी आ गए इतनी देर में स्ट्रीम पर। वेलकम अली भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दसवंत के बारे में मौलाना कासिम साहब, मोटी मोटी हम बात बयान करें तो ज़कात हम साल में मुसलमान एक मर्तबा देते हैं, और जो माल एक साल तक जमा हो और ज़रूरियात से ज़्यादा हो उस पर दसौं दी जाती है। उसका निसाब जो है वो हदीस से साबित है। तो ये एक मोटी बात। और उसको उसके सामने अगर दसौं को देखा जाए तो दसौं जो है वो साल में एक दफ़ा नहीं, बल्कि जैसे कि आपने कहा कि और जैसे हम देखते हैं अपने आसपास आगा खानी अपने भाई बहनों को कि कम अज़ कम जो रेट है उसका वो 8वां हिस्सा है, 1/8 या 12.5% उसको अगर परसेंट में दिया जाए तो 8वां हिस्सा या 12.5% दसवंध एक आम इस्माइली देता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने अपने अकारिब में ये बात देखी है कि दसौं जो है वो अपने खर्चे निकालने के बाद जो माल बचता है उस पे नहीं दी जाती, बल्कि अपनी आमदन पे दी जाती है। यानी आपकी तनख्वाह अगर अच्छा। महीने की तनख्वाह अगर 20-25 हज़ार रुपए है, तो आपको पता है कि आजकल पाकिस्तान के क्या हालात हैं और गुजारा कितना टफ है, कठिन है। इसी तरह कनाडा में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में जो लोग नए-नए जाते हैं, नए इमिग्रेंट्स होते हैं और पाकिस्तान से जाते हैं, उनकी तनख्वाहें शुरू-शुरू में बहुत कम होती हैं। लेकिन उनमें से जो लोग बड़े पाबंद होते हैं दसौं के, अल्लाह ताला उन्हें इस्लाम की तरफ भी इतना ही माइल करे। लेकिन तो वो क्या करते हैं कि महीने की अगर उनकी तनख्वाह अगर 1000 $2000 भी है, तो पहले अपने खर्चे निकालने से पहले, यानी अपनी किचन की चीज़ें लेने से पहले, अपना घर का किराया देने से पहले, उसमें से दसौं निकालते हैं। और दसौं निकाल के मसलन दसौं निकाली, उसमें से कुछ पैसा अपनी बेगम को दिया और बेगम उसमें से फिर दसौं निकालेंगी। तो जो एक डबल टैक्सेशन का जो निज़ाम है वो भी होता है कि एक साहब ने दसौं निकाली, वो अपनी बेगम को दी, उन्होंने अलग दसौं निकाली उस पे। और आप देखेंगे अकबर अली रहीमहुल्लाह की जो किताब है अंडरस्टैंडिंग स्माइलिज्म, और दूसरी किताब उनकी ब्रीफ हिस्ट्री, लेकिन अंडरस्टैंडिंग स्माइलिज्म में उन्होंने इस डबल जो टैक्सेशन या डबल दसौंद है उसको बयान किया। और आगा खान साहब ने इस बात को, जो आगा खान सोएम थे, सुल्तान मोहम्मद आगा खान साहब, उन्होंने इस बात को अप्रूव किया और एंडोर्स किया कि हाँ भाई, अगर एक आदमी दसौं निकालता है अपनी कमाई पे और अपनी बेगम को देता है, तो और बेगम जो है उस पे दोबारा दसौं निकालती हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। हालांकि इस्लाम में ज़ाहिर है इस तरह नहीं है ना। तो अव्वलन तो ये है कि अपने खर्चे निकालने से पहले ज़कात नहीं दी जाती। अब जो ज़रूरत से ज़्यादा माल हो और उस माल की उम्र एक साल तक हो गई हो,
پڑا رہے آپ کے پاس اس پر زکوٰۃ دی جاتی ہے. اس کا نصاب صرف 2.5% ہے. اچھا آغا خانی جو ہے 12.5% تو ایک طرف دیتے ہیں، لیکن ایسے کئی اسماعیلی ہیں جو 12.5% سے زیادہ دیتے ہیں. مبارک منڈلی والے اس کی مثال ہیں. تو مجھے میرے خیال میں چھوٹو بھائی اس پہ اور علی بھائی اس پہ زیادہ تفصیل ضرور جانتے ہوں گے. آم، یہاں یہ یہاں میں ایڈ کر دوں کہ ان جی کے جی یہاں بالکل ایگزیمشنز ہے ہی نہیں ہے، جبکہ ہمارے یہاں ایگزیمشن سے استثناء جو ہے وہ کسی کو حاصل نہیں ہے، چاہے وہ غریب ہو. جبکہ زکوٰۃ اور دسون میں بنیادی فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ غریب لوگوں پہ جو صاحب نصاب نہیں ہے ان پہ واجب نہیں ہے، یعنی وہ ایگزیمٹڈ ہے. جبکہ دسون کے اندر غریب ہے، اس کو چاہے وہ 100 روپے بھی کما رہا ہے مہینے کے، اس میں سے بھی اس کو 2.5 روپے نکال کر جو ہے نا جماعت بالکل خانے میں دینے. آن ٹاپ آف دیٹ ایک اور چیز ہے جس کو کہتے ہیں 1/4، یعنی آپ کو اور دسون دینے کے بعد آغا خان صاحب کی خوشندی چاہیے تو ان کے یہاں 1/4 کی مجلس ہوتی ہے، اس میں شامل ہو جائیے آپ. تو ادھر جو ہے وہ آپ جتنا اپنی ذات پر کھانے میں کپڑے میں مہینے کا خرچ کرتے ہیں اس کا 25% وہ لکھ کے رکھیں کہ بھئی آپ نے اس مہینے جو ہے نا اپنے کھانا اور کھانے پینے پہ خرچ کیا اور ساتھ میں کپڑے لتے خریدے، جو بھی چیزیں خریدی اس کا ٹوٹل جو ہے وہ آپ نے سمجھے آپ نے 2,000 کمائے ہیں تو وہ 500 روپے اس پر خرچ کیے، تو اس 500 روپے کا بھی 25% جو ہے نا وہ آپ کو دسون کے علاوہ اگر آپ اور خوشنبی حاصل کرنے کے لیے 1/4 کے ممبر ہو جاتے ہیں ان کی مجلس کے تو وہاں جمع کرانے پڑتے ہیں. تو یہ کمپلیٹلی بزنس ہے اور بزنس کے طریقے سے چلایا جاتا ہے کہ بھئی یہاں سے بھی ٹیکس دیں یہاں سے بھی ٹیکس دیں، اور بس یہ ہے کہ جو بھی بس یہ دے رہے ہیں لوگ. مثلا جو اپنی آگاہی جنہیں نہیں ہے تو وہ یہ کام برسوں سے چل رہا ہے. جی اور السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکبر بھائی دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے یہ تو صحیح حدیث اگر آپ صحیح بخاری سے بھی دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے واقعات مل جاتے ہیں، اور حدیث کا موٹا موٹا خلاصہ یہ ہے کہ بھائی میرے اوپر اور میری آل اوپر زکوٰۃ اور صدقہ جو یہ حرام ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ہم بخوبی جانتے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے حضرت علی کے جو بڑے فرزند ہیں، انہوں نے جب ایک صدقے کی کھجور کھا لی تھی تو آپ نے ان منہ میں سے ہاتھ انگلی ڈال کے نکلوا دی، حالانکہ وہ بچے تھے، کہ بھائی یہ ہمارے اوپر یہ چیز جائز نہیں ہے. اور آغا خان صاحب کا ایک فرمان ہے، اف یو ریممبر، کتاب امام مبین کے اندر ہے کہ તમે જે આ દશો તમને આપો છો એમાંથી અમારો રસોડાનો ખર્ચ ચાલે છે. مینس اور میرے ہمارے کپڑے بنتے، یہ دو چیز انہوں نے ذکر کی اس کے اندر کہ آپ جو ہمیں دشون دیتے ہو اس میں سے ایک تو ہمارا کچن کا خرچ نکلتا ہے، ہمارے کپڑے ان میں سے بنتا ہے، باقاعدہ اس کا فرمان ہے. تو اگر وہ آل نبی اور اولاد علی ہے تو اس کے اوپر یہ چیز حرام ہے، ہی کین ناٹ یوز دس. اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر اسماعیلی اس کو مان رہے، وہی غلط ہے. تو اب اسماعیلی کو طے کرنا ہے کہ بھائی وہ ہے کیا، ادھر ہی آل نبی اور اولاد علی اور وہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو آپ کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تو اسماعیلی کو سوچنا پڑے گا، یہاں پہ تو اس کے عقیدے کے اوپر ہی سوال پیدا ہوتا ہے نا. اینڈ دوسرا جو ہے نا یہ دشوند والا، میں آپ کو ایک بہت شارٹ میں ایک قصہ سناتا ہوں. ایک آج سے آئی تھنک 2007 کی بات ہے یہ. جی اور 2007 کے اندر ایک بیچاری بڈھی اماں، اس کا شوہر نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، اور اس کو پینشن آتا تھا گورنمنٹ میں، کچھ چھوٹی موٹی ٹیچر تھی وہ ٹائم پہ، اور اس کو پینشن آتا تھا. وہ ٹائم پہ وہ بڈھی تھی 2007 میں سمجھو آپ. اور وہ مجھے برابر یاد ہے، وہ بولتی تھی کہ امین بھائی جب میں میرا پینشن لے کے آتی ہوں نا تو پہلے مکھی صاحب کی دکان پہ جاتی ہوں، اور وہاں پہ جو ہے میرے پینشن کی دشون کی جو اماؤنٹ ہے، اور آج بھی میرے کو یاد ہے کہ وہ 500 روپیز وہ ٹائم پہ اس کی جو اماؤنٹ بنتی تھی وہ مکھی صاحب کو دے کے آتے تھے. کہ وہ میں بولا ایسا کیا ضرورت ہے، آپ جماعت خانے جا کے یا چاند رات کے دن دے سکتے ہو. تو بولے آتے آتے میں مر گئی تو، اور امام کا پیسہ میں کھا لی. تو اتنی ایمانداری سے، یہ سوچیے آپ کی اتنی، مطلب یہ ایمانداری سے لوگ یہ پیسہ دشون کے نام پہ نکالتے ہیں، اور وہ بیچاروں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ پیسوں کا استعمال کہاں ہوتا ہے، اور جہاں ہوتا ہے وہاں ہونے کا ہی نہیں ہے، اور یہ چیز تو اسلام میں ہے ہی نہیں. اس طریقے سے جو نا، اور یہ جیسے ابھی حضرت نے بتایا اٹس اے بزنس، اینڈ آئی 100% اگری وتھ ہم کہ یہ کمپلیٹلی بزنس ہے. جزاک اللہ خیر. سسٹر زارا آپ کچھ کہنا چاہیں گی پلیز؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل آف یو. مجھے بھی صرف اتنا ایڈ کرنا تھا کہ آئی ریمبر میری آنٹی وہ زکوٰۃ دسون
हर चीज में से निकालती थी, इवन जो उसको गिफ्ट मिलता था या उसको परफ्यूम मिलता था, गोल्ड मिलता था, एनी लिटिल थिंग उसको मिलता था, वो उसमें से भी 10 निकालती थी. So that's what I wanted to add, कि ये लोग हर चीज में से उनको ज़कात निकालना होता है. Thank you. अच्छा, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, बट मैं आपको एक चीज और मजेदार बताना भूल गया. ये लोग इतनी ईमानदारी से इसलिए निकाल रहे, ये आगा खान साहब के तो ऐसे जो है ना स्ट्रॉन्ग फरमान नहीं है दशोन के बारे में, लेकिन सुल्तान मोहम्मद शाह के बराबर है. यहाँ तक है कि अगर तुम हमारे माल के साथ में अपना माल रखोगे तो तुम्हारा माल जल जाएगा. आप समझो, इतने स्ट्रॉन्ग फरमान है. हालांकि मैंने देखा है कि जो दशोन नहीं देता है, ऐसे बहुत इस्माइली है, और बहुत सारे इस्माइली आजकल दशोन देना बंद कर दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमको सुनते हैं, और हमारे साथ जब बात भी होती है उनकी, तो उन्होंने क्या किया है कि वो अगर उसको लगता है कोई जरूरतमंद है तो डायरेक्ट उसको दे, वो दशोन नहीं दे रहा है. और मैंने उसको यहाँ तक बोला है कि भाई देखिए, ये सुल्तान मोहम्मद शाह का ये फरमान मैंने उसको बताया, अब तू दशोन नहीं दे रहा है और तू देखना तेरे माल जल रहा है या उसमें कमी भी हुई ना तो तू मेरे से ले लेना, उतनी गारंटी से आप उसको बोल सकते हैं. तो वो बाद में देखते हैं तो वो सोचता है अरे भाई तो ये तो सुल्तान मोहम्मद शाह ने बोला जल जाएगा और ये तो जल रहा नहीं, बढ़ रहा है. तो सोचने की बात है ना ये सारी चीजें. इस्माइली शुड थिंक ऑन दैट. बिल्कुल सख्त वईद एक आई है फरमान में. जी मेरे एक मौलाना मामू साहब. हैं, वो एक नॉर्मल आदमी है बिल्कुल, मतलब मिस्त्री है, मिस्त्री का काम करते हैं. उस वक़्त में कोई 800,000 रुपये उनका वो था, मिस्त्री का ये उनको उजरत मिलती थी. तो उसमें से वो मतलब बच्चे उनके पढ़ रहे थे, घर के अखराजात कर्ज़ों पे चल रहा था, लेकिन उस 800,000 में से भी 10 निकालते थे, वो जमत खाने में बेचते थे, इस डर से कि भाई कोई बस आफत ना आए ना. ये उनको बल्कि ज़हनी तौर पर इस तरह मशीनरियों ने, मुखियों ने जो है वो उनको डराया हुआ है कि भाई ये उनका हक है अहले बैत का, इसको छेड़ा तो बस खाना बर्बाद हो गया. एक चीज और ऐड कर दूं, हमारे वालिद मरहूम अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, उन्होंने हमें बताया था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह से रिवर्ट हो चुके थे, तो उन्होंने बताया कि बैक इन दोज डेज, पुराने दिनों की बात, जमात खाने में बाकायदा एक चोपड़ा रखा जाता, चोपड़ा यानी रजिस्टर, उसमें लिखा जाता था किस खानदान से, किस घर से दसोन आई है या नहीं आई है, और ड्यू अगर है तो लोग आकर आपको इन्फॉर्म करते थे कि भाई आपके यहाँ से अभी हमें दसोन मौसूल नहीं हुई है. तो वालिद साहब का कहना यह था कि जो आदमी दसोन जमा नहीं कराता था, जिसके अंदर पेंडिंग दसोन अगर उस रजिस्टर में मौजूद है, तो उसके जनाजे को उस वक्त तक नहीं उठाया जाता था जब तक वो उसको पे ऑफ ना कर दे. तो इतनी सख्ती से इसको इम्प्लीमेंट करके और इस कम्युनिटी के अंदर डाला गया, और फिर जो लोग डर की वजह से कि यार अगर हमारी शादी हुई तो हम निकाह कराने के लिए जमात खाने जाएंगे तो मुफ्ती साहब निकाह नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि रजिस्टर बता रहा है कि हमारी दसोन जो है वो पेड नहीं है. लेकिन इसमें बाद में काफी एतराजात उठे, जिसकी वजह से उन्होंने ये सिस्टम जो है चोपड़ा लिखने का, इसको कहते थे चोपड़ा में लखीलू छे, तो चोपड़ा लिखने का सिस्टम जो है ना इन्होंने खत्म कर दिया था फिर. इंटरेस्टिंग जबरदस्त. और एक इस पे बहुत बड़ा जो पॉइंट है वो है ट्रांसपेरेंसी का. मेरा इस्माइली भाई बहनों से ये सवाल है कि क्या आपको कभी खान साहब ने बताया कि उन्होंने आपके जमात खाने से या आपके इलाके से कितनी दसोन कलेक्ट की और उसमें से कितनी उन्होंने कहाँ लगाई? और अगर ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि क्या ये ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस्लामिक जो बैतुल माल होता है वो इट्स रन लाइक गवर्नमेंट ट्रेजरी. जैसा गवर्नमेंट की ट्रेजरी में माल आता है कि यहाँ से इतना माल आया, या इतने टैक्सेस के रेवेन्यूज इतने थे, होम्स के रेवेन्यूज इतने थे एंड सो फोर्थ, और इनमें से इतना 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 यहाँ खर्च हुआ. वो पूरा जिस तरह गवर्नमेंट का बजट और ट्रेजरी जिस तरह ट्रांसपेरेंट होती है, उसी तरह इस्लाम का बैतुल माल ट्रांसपेरेंट होता है. लेकिन क्या खान साहब ऐसी कोई ट्रांसपेरेंसी कभी आज तक आपने सुनी या सोचा इस ट्रांसपेरेंसी का? तो ये भी एक ऐसा पॉइंट है जो मुझे उम्मीद है कि इस पर हमारे आखानी भाई बहन सोचेंगे, समझेंगे और इस पर नज़रसानी करेंगे अपनी इस ट्रेडिशन पे. कोई कुछ कह रहा था, सॉरी शायद छोटू भाई आप कुछ कह रहे थे. नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा था, मुझे जो कहना था वो मैंने ऐड कर दिया. अब अगर कोई और मेंबर ऐड करना चाहे तो बेहतर होगा. मुझे यहाँ ये ऐड करना है कि जो दसोंद है वो इस्लाम का रुकन नहीं है.
اسلام خانیز اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے. تو یہ چیز دیکھیں کہ دسون جو ہے وہ اسلام کا رکن نہیں ہے. دسون اسلام میں جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور دسون جو ہے وہ سکھزم سے اڈیپٹ کیا ہے انہوں نے یہ سسٹم کو، تاکہ لوگوں کے ذہن میں رہے اور ان کو سمجھانے کے لیے کہ بھئی یہ پیسے آپ کو دینے ہیں اور ہم استعمال کریں گے بیٹرمنٹ کے لیے. لیکن یہ آغا خان صاحب کے پاس جاتے ہیں، پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں، اس کی بھی کاسٹ ہوتی ہے. یہ پیسہ جو ہے جو آغا خان صاحب کلیکٹ کرتے ہیں، یہ ایک بیواؤں کے پیسے، یہ بیواؤں کے پیسے ہیں، غریبوں کے پیسے ہیں، اور وہ جو پیسے جو ٹرانسفر کرتے ہیں اس کی کاسٹ ہے، اور وہ کاسٹ یہ بیچارے غریب لوگ بیئر کرتے ہیں اور آغا خان کو فنڈ کرتے ہیں، اس کے خرچے کو فنڈ کرتے ہیں. تو اس بارے میں سوچنا چاہیے. دوسری بات ایک اور بھی ایڈ کروں یہاں پر کہ جو دسوند کا جو ڈرایا گیا ہے وہ سلطان محمد شاہ نے ان لوگوں کو ڈرایا ہے کافی، کہ بھئی تم اگر ہمیں پیسے نہیں دو گے تو تمہارا حال بہت برا ہوگا. یہ داخلوں کے یہ جو فیک لورڈز ہوتے ہیں جو داخلے جماعت خانے میں مشنریز بیان کرتے ہیں، وہ ایک مشنری نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ دیکھو ایک سلطان محمد شاہ کہیں ٹرپ پہ جا رہے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کے ساتھ جو مکھی تھا اس کو کہا کہ یہ پتھر اٹھاؤ. انہوں نے پتھر اٹھایا، اس پہ سانپ نکلا، تو بولا دیکھو یہ تمہارا باپ ہے جس نے میرے پیسے کھائے تھے. تو یہ اس طرح کے داخلے جو ہے وہ کر کے لوگوں کو ڈرا کے رکھا ہے کہ وہ پیسے دیں. تو اس میں بھی کچھ ایڈ کرنا ہو تو آپ کریں، ورنہ میری طرف سے تو یہ ہے. اچھا، اس میں ایک بات جو آپ نے کہی نا سکھزم اور دسوند والی، اس میں ایک بڑی زبردست بات میری علم میں ہے تو میں شیئر کرتا ہوں. وہ ہے کہ دسوند کا جو لفظ ہے یہ 10 حصوں سے نکلا ہے، یعنی 10 کا جو لفظ ہے اس میں بڑا ایویڈنٹ ہے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو دسوند ہے یہ بر صغیر ہند و پاک میں جو یہ کھوجے اسماعیلی ہیں یہ لوگ دیتے ہیں 12.5%. اگر آپ بات کریں افغانی اسماعیلیوں سے یا پاکستان کے ایون ناردرن ایریاز کے اسماعیلیز سے بھی بات کریں، افغانی اسماعیلیز جو بھی ان سے بات کریں، سوری اگر میں ریپیٹ کر رہا ہوں تو وہ لوگ مکمل طور پر نا آشنا ہیں اس 12.5% سے یا 1.8 سے 12.5% کو نہیں جانتے. وہ لوگ کہتے ہیں ہم تو 10% دیتے ہیں کیونکہ دسوند ہے اور وہ 10 سے نکلا ہے. تو بر صغیر ہند و پاک میں جو ٹریڈیشن تھی وہ یہ تھی کہ ایک پیر ہوتا تھا اور ایک امام ہوتا تھا. جیسے آپ کو یاد ہوگا سب لوگوں کو پیر صدر الدین، پیر حسن کبیر الدین، پیر شمس الدین، فلاں دھماکہ، یہ سب جو لوگ جو تھے، تو ان پیروں کو جو ہے امام تعین کرتے تھے، مقرر کرتے تھے. اور کئی لورڈز میں اور کئی فیک لورڈز میں، جیسے کہ ابھی فرحان بھائی نے بھی کہا، یہ بھی آتا کہ امام نے فلاں پیر کو جو ہے یہاں بھیجا، فلاں پیر کو یہاں بھیجا. تو یہ جو حصہ ہوتا تھا نا 2.5%، یہ انہوں نے اسلام کی زکوٰۃ سے لیا تھا اور کہا تھا کہ بھائی یہ جو 2.5% ہے یہ تمہارے پیر کا ہے اور 10% جو ہے امام کا ہے. تو اور یہ پیر چونکہ صرف بر صغیر ہند و پاک میں تھے تو یہ 2.5% کا جو نظام تھا صرف بر صغیر ہند و پاک ہی میں رائج تھا. باقی جگہوں پر اور جو ٹریڈیشنل اور کلاسیکل اسماعیلیز تھے وہ ہمیشہ 10% ہی دیتے تھے. اور اس کا روٹس کئی جگہوں سے ملتی ہیں، سکھزم سے بھی ملتی ہیں، کرسچینٹی سے بھی ملتی ہیں، ٹائد وغیرہ کی اگر دیکھا جائے تو. اچھا، پھر آگے جا کر یہ ہوا کہ پیر والا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا اور آغا خان جو صاحب تھے، سلطان محمد شاہ صاحب، تو ایک بڑے ان میں کہنا ہے نا کہ ایک بڑے ریوائولسٹ تھے ود اے نیگیٹو سینس، نیگیٹو کانوٹیشن. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب پیر بھی میں ہوں اور امام بھی میں ہوں، تو پیر کا حصہ بھی میرا اور امام کا حصہ تو ہے ہی میرا. تو وہ جو 10% پلس 2.5% کا جو ریزلٹنٹ فگر جو ہے، جو آج کل 12.5% ہے، اس کے پیچھے یہ ہسٹری ہے کہ پہلے وہ 10 ہوتا تھا، آج بھی کئی جگہوں پر 10 ہے، لیکن چونکہ بونس ایک موجود ہے بر صغیر میں پیر کی شکل میں، تو اس کا 2.5% بھی جو ہے وہ امام صاحب کو ہی جاتا ہے. اور اس میں ایک انٹرسٹنگ آسپیکٹ یہ بھی تھا کہ روحانی ماں اور روحانی باپ کا، تو پیر جو ہے روحانی ماں ہوتی تھی اور امام جو ہے روحانی باپ ہوتا تھا یا وائس ورسا تھا. تو اس لیے اب آغا خان جو ہیں اپنے آپ کو روحانی ماں باپ، بڑا کامن سنا کہ روحانی ماں باپ، روحانی ماں باپ، تو وہ ماں بھی خود ہیں
اور باپ بھی خود ہیں. تو میرے خیال میں یہ دس از ویری انٹرسٹنگ اینڈ یونیک پرسپیکٹو کہ روحانی ماں باپ کہاں سے آئے اور 2.5% اور 12.5%، 2.5 اور 10 کا 12.5 کیسے ہوا. تو آپ دیکھیں یہ سب جو باتیں ابھی آپ لوگ سن رہے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق کہیں نہیں جڑ سکتا. نہ ماں باپ کا، نہ پیر کا 2.5، امام کا 10، سکھزم سے لنکس، کرسچینٹی سے لنکس، پلس یہ کہ ہر مہینے نکالنا، پلس یہ کہ سیونگ پہ نہ نکالنا، آمدنی پہ نکالنا، ان تمام چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جس طرح سوال میں بات ہو رہی ہے، دوبارہ سوال کی طرف آتے ہیں ٹو کہہ لیں گے ٹو کلوز دا لوپ، تو یہ کہا جائے کہ اسلام میں یعنی مسلمان یا شیعہ اور سنی مسلمان جو ہیں وہ بس وہ جو ہے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور اسماعیلی دسون دیتے ہیں. تو یہ بات جان لینی چاہیے کہ دسون کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی اس کو یہ کہا جائے کہ وہاں پر دسون ہے، یہاں پر زکوٰۃ ہے، ایسا کچھ بھی، دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. ایک چیز کہاں سال میں ایک دفعہ سیونگز پہ، ایک چیز ہر مہینے کمائی پر، اور پھر اس کی جو شرح ہے اس کا کوئی کہیں سے ایویڈنس نہیں کہ کہاں سے یہ 10% اور 2.5%، اور پھر مبارک منڈلی کا جیسے بھی چھوٹو بھائی نے بتایا کہ مبارک منڈلی والے یا 1/4 ہی مجلس والے جو ہیں وہ 25% دیں. ان شارٹ یہ کہ کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ اسلام میں اور آغا خانیت میں زکوٰۃ اور دسون کے جو کانسیپٹس ہیں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں. اگر یہ کہا جاتا ہے اسماعیلی کو کہ دسون جو ہے وہ زکوٰۃ کے برابر ہے تو یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے. اور امید ہے کہ آج کی جو ہماری یہ چھوٹی سی گفتگو ہے اس سے یہ پتہ لگا ہوگا ہمارے اسماعیلی بھائی بہنوں کو کہ اس میں کتنا زیادہ تضاد ہے. علی بھائی کچھ کہنا اچھا، چاہ اور رہے ہاں جی اکبر بھائی، دیکھیے ایک چیز اور یہاں پہ میں ہائی لائٹ کر دوں، آلریڈی ہم کر چکے ہیں لیکن یہ برابر اچھا موقع بھی ہے تو ریپیٹ ہو جائے گا یہ کہ بھائی دیکھو، اگر آپ بولتے ہو نا حضرت علی کو ماننے والے ہو، تو حضرت علی کی جو کتاب ہے نا کلام مولا اسماعیلی کے اندر، جو خاص کر کے ہندوستان کے اندر کوئی بندہ اگر انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی زیارت کے مجلس کے اندر کلام مولا پڑھی جاتی ہے. اگر اس کا کلام نمبر 183، میں ریپیٹ کرتا ہوں 183 183 اگر ریفر کرو گے تو اس کے اندر کلیئر لکھا ہے کہ بھائی زکوٰۃ جو ہے اس کا موٹا موٹا خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کی کتابیں پڑھ لینا، کلام نمبر 183 کہ زکوٰۃ آپ کو دینا ہے 100 اوپر 2.5 پہ 2.5%، اور وہ بھی لکھا ہے جو گزرے 1 سال، اور 1 سال گزرتا ہے اس کے بعد دینا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، تو یہ کانسیپٹ کلام مولا کے اندر بہت ہی کلیئرلی بتایا ہے کہ بھائی زکوٰۃ جو ہے، اور اسماعیلی کی خود کی کتاب ہے، یہاں سے تو آپ منع نہیں کر پاؤ گے نا کہ بھائی یہ ہے وہ ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں، اور آپ کہتے ہو کہ آپ حضرت علی کی وجہ سے ان کو مانتے ہو، پھر تو آپ کو زکوٰۃ دینی چاہیے کیونکہ حضرت علی نے فرمایا ہے، آپ کی کتاب میں بھی ہے، اور کلام نمبر 183 کے اندر ہے کہ 100 کے اوپر 2.5%، اور وہ بھی اس کے اوپر 1 سال گزرنے کے بعد آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے. باقی دشون جو ہے وہ دشانت جو سکھزم سے آیا ہے دشانت، اور اس کا ہوتا ہے 10%، تو وہ سکھزم سے آیا ہے، اور یہ ابھی اکبر بھائی نے کلیئر کر دیا. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. اچھا جلدی سے ایک اور سوال لے لیتے ہیں کیونکہ ہمارا ارادہ تھا کہ 2 سوال ہم کریں گے اس پروگرام میں. تو یہ امین آباد کراچی سے رحیم بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہم آغا خانی جو ہیں کہ ہم اسماعیلی جو ہیں وہ آغا خان صاحب کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والا سمجھتے ہیں. ہم ان سے مانگتے نہیں، ان کے ذریعے پہنچاتے ہیں یا ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں. شاید یہ کہنا چاہ رہے تھے وہ. اس میں کیا حرج ہے؟ برائے کرم اس پر کچھ روشنی ڈالیں. تو بس چھوٹی سی اس پہ میں ایک عرض کروں گا، اس کے بعد میں مولانا قاسم دانیال اور باقی پینلسٹس کو انوائٹ کروں گا کہ آپ آغا خان کو، امین بھائی آپ آغا خان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والا سمجھتے ہیں. تو اس میں سب سے بڑی قباحت تو یہ ہے کہ آغا خان صاحب اگر اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں
تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی نیا پیغام آ رہا ہے جو وہ آپ تک یا پوری دنیا تک پہنچاتے ہیں؟ اور ایسا کوئی نیا پیغام آتا ہے تو ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اگر کوئی پیغام ہے تو وہ صرف آغا خان صاحب یا اسماعیلیوں کے لیے تو نہیں ہونا چاہیے، وہ تو ہم سب کے پاس اور سب کے لیے ہونا چاہیے۔ تو ایسا کیا پیغام ہے جو آغا خان صاحب کے پاس نیا آ رہا ہے بعد قرآن کریم کے؟ اور اگر آپ کی نالج میں ہے ایسا کوئی پیغام جو ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آغا خان صاحب کے ذریعے سے نعوذ باللہ آپ تک آیا ہو تو ہم سے بھی شیئر کریں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم ان سے مانگتے نہیں ہیں، بالکل جھوٹ بات ہے۔ بڑا عام طور پہ آغا خانی بھائی بہن کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، ہم آغا خان سے نہیں مانگتے، ہم آغا خان صاحب سے نہیں مانگتے، ہم مولا سے نہیں مانگتے۔ لیکن ہمیں اس وقت اسماعیلیوں کے لیے انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے یہاں پر جو 7-8 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، وہ تمام کے تمام ایک اسماعیلی ہیں، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ جماعت خانے میں دعا کے بعد کہا جاتا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہ یا نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام تو کہ جماعت کے کل گناہ معاف فرما، یا نور مولانا شاہ کریم حسینی حاضر امام تو کہ جماعت کے آم، کیا مشکل آسان محبت کرو۔ مشکل آسان کر، محبت میں ودارو کر، اور سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو یہ تو مکمل، اور پھر یہ کہا جاتا ہے نہیں، اچھا پھر جب یہ بولتا ہوں نا میں تو کہتا نہیں نہیں، ہم یہ جو بولتے ہیں نا اصل میں اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا۔ تو بھائی ایسے تو پھر میں کسی کو کچھ بھی بول دوں اور آخر میں بولوں نہیں 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 نہیں، میرا یہ مقصد نہیں تھا بولنے کا۔ جو آپ کا مقصد وہ تھا جو آپ کے الفاظ ہیں، جب آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ یا نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام گج جماعت کے کل گناہ معاف فرما، تو اس کا مطلب کہیں سے یہ نہیں نکل سکتا کہ او اصل میں یا اللہ تمام جماعت کے کل گناہ معاف فرما۔ یہ کوئی، یہ اس کا کہیں سے سینس نہیں بنتا کہ آپ مانگے کسی اور سے اور آپ کہیں کہ میں کسی اور سے مانگ رہا تھا۔ آپ خود سوچیں کہ آپ ریئل لائف میں ڈیلی یہ کرتے ہیں کہ آپ ایک صاحب سے کہیں کہ یار میرے لیے یہ چیز بنا دو، اور پھر آپ دوسرے کو بولیں یار اصل میں ان سے مانگ رہا تھا۔ یہ دس ڈزنٹ میک سینس، اس کا اس کی کوئی تک نہیں بنتی۔ تو پھر آپ نے کہا کہ ہم ان سے مانگتے نہیں، تو یہ غلط ہے۔ پھر آپ نے کہا ہم ان کے ذریعے پہنچاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، اس کی بھی کوئی تک نہیں بنتی ہے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ اس میں کیا جد برحال، تو اس پہ میری چھوٹی سی رائے یہ تھی۔ اب میں باقی پینلسٹ کو انوائٹ کرتا ہوں۔ مولانا قاسم دانیال، سب سے پہلے آپ کو کیا بتائیں کہ امین بھائی جو پوچھ رہے ہیں کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والا سمجھتے ہیں آغا خان صاحب کو، ان سے مانگتے نہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ ایک تو پیغام پہنچانے والے کو پیغمبر کہتے ہیں نا، تو اللہ کا پیغام ما کان علی بشرین ان یکلمہ اللہ، اللہ کسی بشر سے بات نہیں کرتا الا وحیا او من وراء حجاب، وحی کے ذریعے کرتے ہیں، اور وحی جس پر نازل ہو اس کو پیغمبر، نبی، انبیاء کا ایک فرد سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ بات تو درست نہیں ہے، غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت ختم ہے۔ اب جبریل علیہ السلام وحی لے کر، اللہ کا پیغام لا کر کسی بندے کے پاس قیامت تک نہیں آئیں گے کہ بھئی آپ کو اللہ نے یہ پیغام دی امت تک پہنچا دے۔ یہ تو سراسر جھوٹ ہے، غلط ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں، دوسری صورت یہ ہے کہ ہمارا پیغام اللہ تک پہنچائے، ٹھیک ہے نا، ہم آغا خان کو نہیں پکارتے، ہمارے پیغام اللہ تک پہنچا دے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ یہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ حضرت امام کے واسطے ہمارے یہ کریں، یا حضرت امام کو خط یا ٹیلی فون کر کے کہے کہ اللہ سے ہمارے لیے دعا کرے، اللہ ہمارا یہ کام ٹھیک کرے۔ شاید ان کو عربی میں دعا پڑھنا بھی نہ آتا ہو، کیا اللہ سے مانگنا ہے۔ بہرحال یہ سب باتیں حقیقت کے خلاف ہیں، درست نہیں ہے۔ یہ تو بالکل واضح ہمارے سامنے ہے نا کہ یہ ان کی جو دعا ہے، امین صاحب شاید وہ دعا کے وہ الفاظ بھی پڑھیں گے آگے، کہ جن میں وہ براہ راست امام کو مخاطب کر کے دعا مانگتے ہیں، مشکل کشا کہتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں، ان کے عقیدے میں شامل ہے، ملتے وقت بھی یا علی مدد۔ یہ تو بالکل واضح ہے، یہ براہ راست آغا خان سے مانگتے ہیں، اور براہ راست ڈائریکٹلی، جو کہ قرآن کے سراسر خلاف ہے۔ فلا تدع مع اللہ احدا، اللہ کے علاوہ کسی کو بغیر کسی اسباب اور وسیلے کے مت پکارو، اللہ کے علاوہ کسی کو، ولا والذین تدعون من دونہ ما لم یملکون من قطمیر،
اللہ کو چھوڑ کر جن سے تم مانگتے ہو، یہ تو کھجور کے گڈلی کے اوپر جو چھلکا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ لن یخلقوا ذبابا، یہ تو مکھی بھی ان سے کہہ دو بنا نہیں سکتے، وہ تو دور کی بات ہے مکھی پیدا کرنا۔ مکھی کوئی چیز کھاتے ہوئے ان سے سلب کر لے، زبردستی لے لے، یہ نہیں ہے کہ ان کی اجازت مانگ کے زبردستی سلب کرے ان سے، تو یہ تو ان سے وہ مکھی کے منہ کی چیز جو چھینا ان سے وہ واپس نہیں کرا سکتے، اتنے کمزور۔ خلق الضعیف والمطلوب، یہ جو ہے نا دعا کرنے والا جس سے دعا کر رہے دونوں جو ہے نا دونوں وہ ضعیف ہے، ان کی کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے، مانگنے والا جس سے مانگا جاتا ہے۔ مکھی پیدا کرنے، مکھی ان سے چیز لے لے، ان کو واپس کرنے کی بھی اوقات نہیں ہے۔ تو حقیقت یہ ہے ان سے مانگتے ہیں یہ براہ راست، اور جب پوچھا جائے جیسے آپ نے کہا کہ ہماری مراد یہ نہیں ہے، تو دیکھیں یہ قرآن سے ہٹ کر اگر آپ منطقی اس میں بھی جائے کہ بالکل ایک چیز کہہ کر آپ کے مد اس کے برخلاف اپوزٹ چیز مراد نہیں لے سکتے، عام بات چیت میں بھی اس کو برا اور جھوٹا سمجھا جاتا ہے۔ مثلا بندہ بولے پانی کہہ رہے آپ، نہیں آگ کہہ رہا ہوں، کہ دن کہہ کے رات مراد لینا، رات کہہ کے دن مراد لینا، بالکل اپوزٹ چیز جو ہے نا وہ مانگے خان سے، بولے کیوں مانگ رہے ہو؟ نہیں ہم اللہ سے مانگ، یہ بالکل اپوزٹ، کہاں کس سے کہاں ملا دیا۔ اسی طرح ان کے تمام چیزوں میں وہ ایک چیز کہہ کر دوسری ایسی چیز مراد لیتے ہیں جو عقلی طور پر، نقلی طور پر، منطقی طور پر، فلسفی کسی بھی ضابطۂ قانون میں وہ درست نہیں ہے، وہ جھوٹ سمجھا جائے گا۔ وہ مانگے ادھر سے اور کہے کہ نہیں ادھر، اصل ہم اللہ سے، یہ تعویل باطل ہے، عقلاً بھی یہ درست نہیں ہے۔ بالکل، جزاک اللہ خیر مولانا قاسم دانیہ صاحب۔ کوئی اور اس میں اگر ایڈ کرنا چاہے تو ہم جی اور اکبر اکبر بھائی بھائی دیکھیے، ان کے امین بھائی بات کر لیں پھر۔ دیکھیے اکبر بھائی یہاں پہ مزے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ بھائی یہ چاہتے ہیں کہ بھائی چلو یہ امام صاحب جو ہے وہ ہمارے لیے ایک میسنجر کا کام کرتے ہیں، تو بھائی وہ آپ کی اپنی خود کی تو بلیو ہو سکتی ہے، لیکن آغا خان صاحب کی تو یہ بلیو نہیں ہے۔ کیونکہ اگر آپ کو میں ریفرنس دوں، آپ کو بخوبی یاد ہوگا کہ آپ کی جو پرانی دعا ہے 18 پارٹ کی ہے جو آپ کو علی شاہ نے دی تھی، یعنی کہ آپ کے 47 امام نے، تو 47 امام نے آپ کو جو دعا دی اس کے ہر ایک پارٹ کے اندر نعوذ باللہ سب سے شروع میں لکھا ہے کہ علی صحیح اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ تو سیدھے اللہ کے اوپر بات ہے، وہ تو کوئی نبی کے اوپر یا رہبر کے اوپر یا گائیڈ کے اوپر کوئی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک دوسرا ریفرنس دیتا ہوں، ایک فرمان کا، بک کا نام آپ نوٹ کرنا ہے تو کر لیجئے، بک کا نام ہے گنان سنگرہ، اسماعیلی کی فرمان کی کتاب ہے، اس کا میں آپ کو پیج نمبر بتاتا ہوں، آئی تھنک 3 یا 4 پیج پہ ہے، اور اس کے اندر علی شاہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ یہ، میں اس کا خلاصہ آپ کو بتاتا ہوں، تم لوگ یہ جو دعا پڑھتے ہو تم کو ایسا لگ رہا ہے کہ امام دعا کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ تو امام دعا اگر پڑھے، وہ بول رہے کہ اگر میں دعا پڑھوں تو پھر میں سجدہ کس کو کروں؟ یعنی آپ سمجھ رہے، کیونکہ جو آپ کو اکبر بھائی بخوبی یاد ہوگا کہ پہلے کی دعا کے اندر جو ہے نا وہ یہ لاسٹ میں ایک اللہم لک سجودی وطاعتی کے پہلے جو ہوتا تھا کہ بھائی امام کو جو سجدے کی لائن دہرائی جاتی تھی، ٹھیک ہے، اللہم تو حاضر الموجود و ذکر السجود۔ ہاں، تو یہاں پہ جو ہے امام صاحب کہہ رہے کہ بھائی میں تو آپ میرے کو سجدہ کر رہے تو میں کس کو سجدہ کروں، اسی لیے میں دعا نہیں پڑھتا ہوں۔ تو بھائی آپ کی خود کی تھنکنگ ہو سکتی ہے، اور یہی تھنکنگ ہونی چاہیے، کوئی انسان کے بارے میں نعوذ باللہ اس کو خدا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ اس کو خدا نہیں سمجھتے تو مزید تھوڑی جو ہے نا اس کے فرمانوں کے اوپر اور یہ ساری چیزوں کے اوپر آپ تھوڑی اور اسٹڈی کریں، تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گا کہ یہ آپ کو جو ہے نا اپنے آپ کو خدا ہی بنا کے پیش کر رہے ہیں، اور یہ اس کا جیتا جاتا اگزامپل یہ ہے کہ یہ امام صاحب نے لاسٹ میں جو دعا اپنے پاس منگاتے ہیں نا وہ بھی خدا کے پاس مانگنے کی جو خود کے پاس منگواتے ہیں، تو یہ بھی آپ کو ڈائریکٹ نہیں بولتے ہیں لیکن انڈائریکٹلی وہ بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ تو مزید تھوڑی اسٹڈی کریں، انشاءاللہ آپ کافی عقل مند دکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہدایت دے دے گا۔ انشاءاللہ۔ چھوٹو بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ میں یہ کہہ رہا تھا ان کے یہاں 3 رواج یا 3 ریچولز بہت مشہور ہیں۔ ایک تو جب آپ جماعت خانے میں جاتے ہیں پہلے مفتی صاحب کے پاس دعا کراتے ہیں اندر جا کے، یا پھر وہ بعد میں کرا لیتے ہیں۔ دعا کرانا لازم ہے، اگر آپ جماعت خانے جائیں مفتی صاحب کو پیسے دیں، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں،
چھانٹے یعنی چاند رات کے دن چھانٹا ڈلوائے. تو یہ پروسیس میں جو بات کہی جاتی ہے. تیسرا ہے مادھن کا چھانٹا. جب آدمی کسی کے گھر میں میت ہو جائے تو اس کے اوپر مادھن کا چھانٹا ڈلوانا لازم ہے. تینوں جگہ پر ہاتھ جوڑ کے یہ توبو تقسیدار جو پڑھتے ہیں اس کے کہتے ہیں گڑھ بخشے, شاپیر بخشے. سامنے سے مکھی صاحب کہتے ہیں مولانا حاضر امام بخشے. اب یہ اگر یہ مانگ نہیں رہے تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس سے بڑی منافقت اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ جو ہے ہپوکریٹس ہیں کہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم ان سے مانگتے ہی نہیں ہیں. ایون مردہ مر گیا ہے اس پر بھی چھاٹا مادن کا ڈلا کر اس وقت بھی گھر کا ایک فرد جو ہے اپنے اگر ماں ہے, باپ ہے, بھائی ہے, جو بھی ہے اس کی طرف سے بیٹھ کے مانگے گا کہ بھائی اس مردے سے غلطی ہو گئی ہے, ہم جو ہے آپ سے معافی مانگتے ہیں. اور مفتی صاحب اس مردے پہ چھاٹا ڈالتا ہے, وہ کہتا ہے گڑھ بخشے کی جگہ شاپیر بخشے, مولانا حاضر امام بخشے, مولانا حاضر امام اصل میں واصل کرے. یہ ساری چیزیں تو ہپوکریسی ہے نا. پھر اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم حاضر امام سے نہیں مانگتے ہیں یا وہ ہمارا دعا کا ذریعہ نہیں ہے یا وہ ہمیں بخشتے نہیں ہیں, اتنا ہی کہنا تھا. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ. شاہ پیر بھی بائی دا وے وہی ہے, شاہ جو ہیں وہ امام ہے اور پیر جو ہیں وہ پیر ہیں. تو یہ 10 اور 12:30 والے دونوں حضرات ہیں شاہ پیر. ایگزیکٹلی وہی آپ کی بات جو ہے نا درست ہے کہ شاہ پیر جو ہے. اور دیکھیں نا یہ میٹرنل پیٹرنل جب بھی یہ جب آتے ہیں اور بلیسنگ کی بات آتی ہے یا کوئی loving blessings, paternal loving ہاں, blessings to all تو my spiritual children اس mentioned کے on the intro. اس کے دو رخ ہیں. ایک تو I میٹرنل give you my all my spiritual children, my maternal, paternal, loving blessings. Kanavadan, Kanavadan, Kanavadan. یہ دو ایک تیر سے دو شکار ہیں اس بات کو کہنا. میٹرنل اور پیٹرنل بلیسنگز جو ہے, ایک تو وہ پیر بھی, ماں بھی وہی ہے, باپ بھی وہی ہے, پیر بھی وہی ہے, امام بھی وہی ہے. اور دوسرا اس کا مقصد ہے کہ میں اپنے بچوں سے شادی نہیں کر سکتا بیکاز یو آر مائی اسپرچل چلڈرن. کیونکہ سارے خاندان نے تمام شادیاں جو ہے وہ اسماعیلیزم سے اور مسلمانوں سے باہر کی ہے. اس کی وجہ تو ایک تیر سے دو شکار کیے اس جملے کو دوہرا کر loving blessing to maternal and paternal blessing, تو وہ اسی وجہ سے شادی نہیں کر سکتے کہ بھئی اسماعیلی جو ہے میرے روحانی بچے ہیں. لہذا اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ غور کریں نا, دیکھیے کوئی بندہ انتقال کر گیا ہے, نیچے ابھی بورڈ پہ لکھا ہوا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. یا اللہ ہم صرف تیری اور سے آئے ہیں اور صرف تیری اور لوٹ رہے ہیں. نیچے لکھا ہوا ہے بورڈ میں سے, ابھی رب بھی نہیں کیا ہے. اور جیسے ہی دفنا کے آئے اوپر جارت کی مجلس شروع ہوئی, اور جارت کی مجلس کے اندر جیسے ہی شروع ہو جائے گی کلام مولا پڑھا جائے گا, بعد میں جب دعا کی جائے گی تو دعا کے اندر سیدھے مکھی سے بات اٹھا کے بولتے ہیں نعوذ باللہ کہ ہے امام, ہے حاضر امام, آ روحانی تارا دربار میں آوی چھے, یہ روحانی تیرے دربار کے اندر آئی ہے, تو اس کے گناہ کو معاف کر, تو اس کو اصل مبارک میں واصل کر, تو اس کو نورانی دیدہ نصیب کر. بھائی نیچے رب نہیں کیا بورڈ آپ نے, تو آپ یہاں تو دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہو, یا تو وہ آپ کو ایک ہی سمجھا رہے ہیں نا. اگر خربوجے پہ چھری گرے یا چھرے پہ خربوجہ گرے, بات تو ایک ہی ہے, کٹ تو خربوجے ہی رہے بیچارے پیارے پیارے اسماعیلی کٹ رہے اس میں. جی ایک چیز یہ بھی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں تمہاری شے رگ سے بھی قریب ہوں, مانگو مجھ سے جو مانگنا ہے, سجدے میں جاؤ اللہ سے مانگو. یہ سارے جو ذریعے بنانا ہے یہ سارا بزنس ہے پیسے بنانے کے لیے, کہ ہم تمہارا ذریعہ ہے, لے جائیں گے تمہاری بات وہاں تک پہنچائیں گے. اللہ پاک قرآن پاک میں کہتا ہے کہ ڈو ناٹ پارٹنر وتھ اینی ون, کسی کے ساتھ بھی مجھے مت ملاؤ, مجھ سے مانگو, صرف ڈائریکٹلی مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا. یہ جب اسٹریٹ فارورڈلی اللہ پاک کہتے ہیں تو بھی یہ اسماعیلی بھائی لوگ کو نہیں سمجھ آتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ کس چکر میں ہے. ایک اور بھی بات میں ایڈ کروں گا کہ جب بھی دعا ختم ہوتی ہے یا صبح کی جو دعا یا تسبیح ہوا کرتی تھی, جب سنتے ہیں اس کو کہ یا اللہ یا وہاب یا علی یا محمد, صبح جب دعا کرتے ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ صبح صادق کی تسبیح کی وینتی شاہ تجھے حضور میں قبول کر, نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر میں اللہ کا نام لے رہے ہیں, یا وہاب بول رہے ہیں, اللہ صمد بول رہے ہیں, اور پھر شاہ تجھے حضور میں قبول کر, نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر میں. اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں, اللہ کا نام لے کے اس کے آگے حضور میں ڈال دیتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. مولانا قاسم آپ کچھ کہہ رہے تھے. نہیں میں نے بات کر دی, آگے چلیں جزاک اللہ خیر. تو انشاءاللہ اگر سب اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں
تو ہم یہ والا پروگرام یہیں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. اگلے ہفتے یا 2 ہفتوں میں دوبارہ ہم آپ کے ہمارے اسماعیلی بھائی بہنوں کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ ملیں گے آپ سے. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ سننے کا. پینلسٹ کا بہت بہت شکریہ آپ کی حاضری کا، آپ کے خیالات کا. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے اور آپ سب کے درجات بلند کریں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.